عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة
जिगर गोशाए रसूल हजरत सैयदा कायनात सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदाए निसाए अहलल जन्ना हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी अज़मत व शान के हवाले से आपकी बारगाह अक़दस में पाक बुलंद बारगाह में चंद फूल पेश करने की सआदत हासिल करेंगे, क्योंकि 3 रमज़ान मुबारक शहज़ादी कुल मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल है। तो इसी मुनासिबत से हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ात आपका फकत तज़किरा करना मकसूद नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जो इज्जत अज़मत और जो बुलंदी जो दर्जात अता किए हैं वो किसी से मख्फी नहीं है, वो किसी से ओझल नहीं है, छुपे हुए नहीं है, वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और अय्या हैं जो अल्लाह ताला ने आपको मकामात अता किए। आज ज़रूरत इस समय की है कि हम उनका तज़किरा करें तो उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। आज हमारी ख़वातीन, हमारी बहू बेटियां, हमारे घर की लेडीज इल्ला माशाअल्लाह बड़ी बड़ी नेक पारसाल खातून ख़वातीन भी हैं, सारी नहीं, मगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे की ऐसी बदबूदार और गंदी हवा लगी कि इस मुआशरे ने तकरीबन हर खातून को ही जो है वो एक ऐसा फैशनेबल और ऐसा एक लेबल दे दिया कि हर कोई अपनी असल तहजीब को छोड़कर, अपने असल तमद्दुन को छोड़कर और अपनी असल वो सकाफत जो उसे कुरान और सुन्नत ने अता की थी उसे छोड़कर जदीद ज़माने के जदीद मयार के मुताबिक अपने आप को रंगने की कोशिश में है। मैं किस तरीके के साथ किसी की नजरों को जब वो लुभा दूं या किसी की निगाहों के अंदर आऊं, ये चीज हमें इस कदर पीछे लेकर जा रही है, इस कदर हमें पीछे लेकर जा रही है कि हमें यकीन करें कि इसका अंदाजा ही नहीं है। एक औरत के जिसको नाम ही औरत का दिया गया है, औरत का माना है छुपाई जाने वाली चीज, पर्दे में रहने वाली चीज, औरत का लफ्ज़ी माने ये है। तो फिर जो घर से बाहर निकल आए और चार दीवारी को क्रॉस करके बाहर निकल आए और बाजारों की जीनत और मर्दों के हुजूम की जीनत बन जाए, और जो दफ्तरों और इसी तरह हॉस्टल्स की जो जीनत बन जाए, मुझे बताएं उसने फिर अपने उस मानवी एतबार से अपने उस लफ्ज का तकद्दुस तो छोड़ दिया है। जिस वजह से इसे जो कहा गया था वो तो इसने अपने घर में रख दिया। अब वो औरत तो फिर ये ना रहे। खुदा के हाथ जिसे मकाम, जिसे मर्तबा, जिसे दर्जा हासिल है वो औरत का मकाम और दर्जा है। और मेरे करीब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी, जो आम शहजादी नहीं बल्कि शहजादी कौनैन है, दोनों जहान की सरदार की शहजादी हैं, नबियों के सरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी हैं। मुझे बताएं अगर वो चीज क्या थी, वो क्या मामला था जो ये करना चाहे और वो ना कर सके। खुदा ताला जिनके लिए, जिनके घर में अगर खाने जन्नत से भेजता है, जो खाली हंडियां अगर अपने चूल्हे पर रखती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से उनकी हंडिया के अंदर, मट्टी के बर्तन के अंदर जन्नत के
کھانے بھیج دیتا ہے، جن کے شہزادوں کو یہ مقام میسر ہے کہ اگر کسی دوسروں کے بیٹوں کو دیکھیں کہ نئے ہونے والے انہوں نے نئے جوڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ شہزادے جا کر اپنی اماں جان سے کہیں کہ لوگوں نے تو آج نئے جوڑے پہنے، ہمارے نئے جوڑے کدھر ہیں؟ تو خدا جبریل جیسوں کو بھیجے اور فرمایا کہ میری جا کر اس عظیم کنیز سے میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادی سے کہہ دو لاڈلوں کو شہزادوں کو غمزدہ نہیں ہونے دینا، جبریل ابھی جنت سے جوڑے لے کر آ رہے ہیں جن کی کنیزوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے علاقے سے چلا اور بی بی فضا بھی اپنے علاقے سے چلی، گدھے پر سوار ہو کر حج کے لیے چلی، یہ اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنی وہ حضرت بی بی فضا سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے جب وہ گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے میں جا کر ان کا گدھا جو تھا ان کی جو سواری تھی وہ بیمار پڑ گئی اور وہ جب بیمار پڑی تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، وہ گدھا جو ہے وہ سفر کے اندر ہی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گیا۔ اب قافلہ حضرت امام مالک فرماتے ہمارا قافلہ تو چلتا رہا، یہ اسی قافلے پر اپنی سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے وہی بیٹھی کوئی دوسرے انتظام میں مصروف تھی، تو فرماتی ہے کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم صحن کعبہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ہمارے سے پہلے حضرت بی بی فضا طواف کعبہ میں مصروف ہے، کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سلامتی فرمائے آپ کیسے پہنچی، پہلے کیسے آ گئی، کوئی تیز ترین سواری مل گئی، کوئی اس سے بہتر سواری مل گئی، کیا ہوا؟ نہیں سواری کوئی نہیں ملی۔ میں نے اس رب عز و جل سے کہا تھا کہ کوئی عام گدھا نہیں، میں سیدہ زہرا کی کنیز ہوں، تو میں گدھے کی سواری کی نیت سے اور اس پر توکل کر کے اس پر بھروسہ کر کے گھر سے نہیں نکلی، میں نے تو بھروسہ تیری عظیم ذات پر کیا تھا، اگر تو میرا بھروسہ گدھے پر ہوتا اور اگر میرا سواری پر بھروسہ ہوتا تو پھر تو سواری ختم ہو گئی اور میں راستے میں رہوں گی، اور تو مالک ہے اگر تو جانتا ہے کہ میرا بھروسہ تیری ذات پر ہے تو پھر مجھے مکہ مکرمہ اور حرم تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ فرماتے کہ آنن فنن پھر انتظام ہوا، خداوند قدوس نے مجھے جب وہ حرم شریف میں بغیر سواری کے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ جن کی کلیسوں کا یہ حال ہے، جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، ان شہزادوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے کریم محبوب علیہ السلام کہ اس عظیم شہزادے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے اندر جو بعد میں آنے والے تھے، مختلف حدیث کی کتب کے اندر تاریخ کے اندر سیرت نے اہل سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کو شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زوجہ محترمہ ہے حضرت سیدہ کائنات میرے گھر میں جب سے تشریف لائی ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر دیکھا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جھاڑو انہوں نے خود دیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اپنی ہنڈیاں پکانے کے لیے انہوں نے چولہا خود جلایا ہے، اور کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چولہے کے اندر آگ جلانے کے لیے جب اپنے منہ سے پھونک مارتی تو اس میں سے جب غبار اڑتا ہے تو مانتے ہیں کہ میں خود دیکھا کرتا تھا کہ اس مقدس چہرے پر وہ غبار اڑ کر پڑ جاتا، مگر وہ تگ و دو کے اندر مسلسل کوشش کرتی حتیٰ کہ وہ اپنی آگ خود جلایا کرتی۔ حضرت سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات فرماتی کہ چکی ان کے گھر میں تھی تو اپنی چکی خود چلاتی، خود چکی چلا کر آٹا خود پیستی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے سیدہ پاک کے ہاتھوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ چکی چلا چلا کر حضرت سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے میں نے خود دیکھے، میں نے خود دیکھے، اور میں نے پوچھا کہ آیا یہ کس وجہ سے ہیں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا نہیں بس یہ چکی چلاتے ہوئے تھوڑا سا ہو گیا ورنہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ساری زندگی مجھے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی
میرے سامنے کوئی زبان سے شکوہ نہیں ادا کیا، شکوہ نہیں کیا کہ اے علی میں آپ کے گھر ہوں تو مجھے یہ ملا، یہ مجھے وہ ملا، جس طرح کہ آج کی ہماری خواتین کرتی ہے۔ تھوڑا سا کام کرنا پڑ جائے، گھر کا کام کرنا پڑ جائے تو معاملات کدھر کے کدھر نکل جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ شہزادی کونین ہے، یہ حضرت خاتون جنت ہے، خدا تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو بھیج کر خود جو وہ نوید خوشخبریاں دیتا ہے کہ اے محبوب آپ اس پر راضی ہیں کہ میں آپ کی لگتے جگر کو آپ کی وجہ سے ساری کی ساری جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، آپ اس پر راضی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ پاک کو یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری لبتے جگر نور نظر کو تمام جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ۔ تو آج ضرورت ہمیں اس عمر کی ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم نام تو ان کا لیتے ہیں، ہم تذکرہ تو ان کا کرتے ہیں، ہماری خواتین مر جائیں تو ہم دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ مولا پاک انہیں سجدہ پاک کی کنیزوں میں رکھنا، ان کی غلاموں میں شامل کرنا۔ چلو اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم تمام مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو ان کی کنیزوں میں ہی رکھے کہ ان کی کنیزوں کی لیے ہی ان کی وجہ سے سبب نجات اور سبب مغفرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کریم حضرت سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی وجہ سے آپ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور رکھے گا۔ لیکن ایک حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اپنی زندگیوں کے اندر بھی انہوں نے ایسا طرز اپنایا کہ ہمیں سجدہ پاک کی کنیزوں کے اندر جگہ مل جائے؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں بھی اس طرز پر گزارنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا صوم و صلات، ہمارا نماز روزہ، ہماری زندگی کے معاملات، ہمارا گھر سے آنا جانا، باہر نکلنا اور اپنے رشتہ داروں سے ملنا اور ہمارا جب وہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، آیا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی تو زندگی بسر کی ہے؟ کبھی زندگی کے اندر ایسا ہوا ہو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ پاک سے ناراض ہو کر چلے گئے ہو، یا حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم سے ناراض ہو کر اپنے والد گرامی کے ہاں چل گئے ہو؟ ایک ہے نا زندگی ہے، معاملات کے اندر اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن صدقے جائیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس نور نظر، اس اپنی عظیم شہزادی کی تربیت اس انداز سے کروائی کہ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میرے ساتھ ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا، اور پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی معاملے پر بھی سیدہ پاک سے ناراض ہونا پڑ جائے، ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ اور ساری زندگی ہماری خواتین تو ان کی تو فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آج تک پوری زندگی سیدہ پاک نے کبھی فرمائش ہی نہیں کی، خود سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سے پوچھا کہ اے رسول اللہ کی شہزادی کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے، کبھی کچھ مطالبہ ہی نہیں کیا، کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی۔ بیویوں کی اپنے خامتوں سے بڑی بڑی فرمائشیں ہوا کرتی ہیں، جذبات اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ماڈرن دور ہے اور آج انسان کو خواہشات پر جب وہ اترنا آ گیا ہے یا یہ معاملات آج نہیں۔ اگر دیکھیں تو صحیح آپ کے زمانے کے اندر جو عرب کی خواتین تھی وہ کس طرح آپ کرتے تھے، ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا تھا، تو اسی گھرانے کے اندر، اسی زمانے کے اندر، اسی جب وہ ماحول کے اندر میرے کریم ابو علیہ السلام کی شہزادی نے آنکھ کھولی ہے، سارا کچھ انہیں بھی پتا ہے، مگر مقام کیا ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی، اے میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادی کچھ مانگو تو صحیح میں کچھ لا کر دوں، خود فرمانے اے کاش کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایسا بدلاؤ آئے
یہ دعا پھر ہماری رنگ لے آئے کہ مولا کریم ہماری اس گھر کی خاتون کو سجدہ پاکی کنیزوں میں رکھنا. پھر جب ہم یہ دعا کریں تو فرشتے دیکھ کر شرمندہ تعبیر ہو کر اس پر آمین کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں مولا کریم واقعی اس نے زندگی بھی ان کے مطابق گزاری ہے. حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے کریم ابو علیہ السلام کی آپ کے سارے صحابہ کرام موجود ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ما خیر للنساء، اے میرے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ کیا؟ عورتوں کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، عثمان ذو النورین بھی موجود ہے، مولا علی بھی موجود ہے، طلحہ و زبیر بھی موجود ہے، سعد و سعید بھی موجود ہے، حضور کے جمیع صحابہ موجود ہے. حضور نے سب سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بہترین کس میں ہے؟ یہ یوں کہیں کہ عورتوں کے لیے بہتری کس میں ہے؟ آج عورتیں اپنی بہتری کے لیے سڑکوں پر نکل کے کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے بشانہ بشانہ حقوق دیے جائیں اور ہمیں ہمارے ساتھ بھی ویسے کا ویسے سلوک کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے. پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جب یہ سوال ہوا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہیں. بڑا لمبا چوڑا نصاب ہے، ہم کس کو چھیڑیں کس کو چھوڑیں اور کس کو ہم ٹچ کریں اور کس کو بیان کریں یا کس کو رہنے دیں. صوم و صلات کے حوالے سے بات کریں، معاملات کے حوالے سے بات کریں، رہن سہن کے حوالے سے بات کریں، گھر کے حوالے سے بات کریں، کون سی بات کریں؟ آپ نے پوری زندگی کی ایک خیر کا ایک پہلو ڈھونڈا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس پہلو کو تلاش کر کے کس پہلو کو اپوائنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہیں. فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا کہیں. فَصَارَ عَلِيٌّ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کی اور حضور کی ایک کنورسیشن جب سنی، سنتے سنتے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پچھلے پاؤں ہلکے ہلکے کھسکتے ہوئے نکلتے مجلس سے نکلے سرے گھر چلے. سبحان اللہ، بولو تو صحیح. سبحان اللہ. مولا علی اس مجلس سے نکلے اور نکل کر سیدھے اپنے گھر چلے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے شہزادی کونین سے جا کر عرض کرنے لگے اور جا کر پوچھنے لگے کہ آج حضور نے ایک سوال کیا ہے. وہ سوال کی کسی صحابہ میں سے کسی کو جواب نہیں آیا. سارے عرض کر رہے ہیں کیا بتائیں کیا کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں نے سوچا، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، میں نے سوچا سوال عورتوں کے متعلق ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اے فاطمہ تو بھی ایک عورت ہے اور عورتوں کی سردار عورت ہے، کیوں نہ میں بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں تجھ سے پوچھوں اور تو کوئی جواب دے، پھر تیرا جواب میں حضور کو جا کر بتاؤں اور نمبر لے لوں میں حضور سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سن کر حضرت سیدہ کائنات نے مان جواب دیا، بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ نے فوراً جواب دیا. فَهَلْ لَا قُلْتَ، آپ نے فرمایا اے علی یہ بھی کوئی بات ہے،
میری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شہزادی کا نصاب زندگی، یہ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے۔ اللہ یرین الرجال ولا یرون الناس، اس پر محدثین نے بڑی لمبی بحث کی ہے، اس طرف نہیں جا رہا، صرف ان دو لفظوں کے اندر عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور خیر ہے ہی کوئی نہیں کہ نہ اسے غیر مرد دیکھے اور نہ یہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ ٹی وی کے اوپر، موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر، انسٹا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یا کسی بھی چینل پر، یا کسی بھی طرح صورت میں لائے، یا کسی بھی حال میں فرمایا نئی عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ یہ کسی مرد کو غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ اس سے ہٹ کر عورت کے لیے خیر ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ اور اگر اسی کا پایا پلٹ دیں اور اسی صفحے کا دوسرا رخ کریں تو ہم اگر یہ کہنا چاہیں تو یہ بھی آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ اگر خیر اس میں ہے کہ عورت کو غیر مرد نہ دیکھے اور عورت غیر مرد کو نہ دیکھے، خیر اس میں ہے، تو اگر دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے تو بتاؤ پھر خیر ہے؟ بولو تو صحیح آپ، پھر خیر ہے؟ پھر خیر کوئی نہیں، پھر خیر کوئی نہیں۔ لہذا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام شہزادی نہیں ہے، پوری زندگی کا نصاب دیا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو انہوں نے پورا طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے، مقام مرتبہ کم نہیں ہے، بصارت کم نہیں ہے، نظر کم نہیں ہے، علم کم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہو جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، میں نے جب اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا تھا تو میں فاطمہ کو دیکھتی، میں فاطمہ کو دیکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جس طرح حضرت خاتون جنت حضور کے مشابہ تھی، کوئی بھی حضور کے مشابہ نہیں تھا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھتے بیٹھتے میں نے دیکھنا ہوتا، حضرت سیدہ کائنات کو دیکھتی، کس طرح اٹھ رہی ہیں، کس طرح بیٹھ رہی ہیں، کس طرح سے چل رہی ہیں، کس طرح سے تشریف لا رہی ہیں، کس طرح سے تشریف لے جا رہی ہیں۔ ماتی کہ ان کے میں چال چلن کو دیکھتی، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو میں دیکھتی، ان کے میں سخن کو، کلام کو، علم کو دیکھتی۔ جب دیکھتی مجھے حضور یاد آ جاتے، اس لیے کہ یہ حضور سے سب سے بڑھ کر مشابہ تھے۔ حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے کس کا تذکرہ چھیڑا؟ اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا پر حکومت فرمائی ہے، فقط دنیا پر نہیں، جن و انس پر حکومت فرمائی ہے، چرند پرند پر حکومت فرمائی ہے، تمام چیزوں پر حکومت فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ چھیڑ دیا۔ تذکرہ چلتے 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 حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، یہ بھی دیا، وہ بھی دیا۔ اتنا وسیع جہیز تھا کہ پتہ نہیں کتنے اونٹ اس جہیز کو اٹھا کر جب وہ اس گھر تک لے کر گئے۔ اور پھر فقط یہی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو، جو ان کا بیٹی کا شوہر تھا، اپنے داماد کو ایک تاج پہنایا، اور تاج وہ ایسا عظیم تاج تھا کہ تقریباً 1700 اس میں ایسے ہیرے جواہرات تھے کہ بالکل وہ نایاب تھے۔ تذکرہ سنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر گھر چلے گئے۔ آج خاموش ہے، آج کوئی بات نہیں کر رہے۔ سیدہ پاک نے پوچھا، علی کیا بات ہے، آج کیا سن کے آئے ہو؟ آج میرے حبیب نے، آج میرے بابا جان نے کیا بتایا، کیا سنایا، بتاؤ تو صحیح۔ نہیں چھوڑو، نہیں آج بتاؤ تو صحیح، آج کوئی بات عجیب ہوئی ہے، آج کوئی معاملہ عجیب ہے، علی بتاؤ تو صحیح۔ اچھا پوچھنا چاہتی ہو، آؤ بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے جب تذکرہ چھیڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع سلطنت کا تذکرہ کرتے 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 آپ کی شہزادی کی بات آئی، یہ جہیز، وہ جہیز، یہ بھی چیز دی، وہ بھی دی، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سہولیات، یہ سارا کچھ دیا۔ سارا کچھ دینے کے بعد جانتی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اپنے داماد کو کیا دیا؟ وہ تاج دیا، سارا تذکرہ کیا۔
حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا صدقے جائیں خاموش ہو گئی کہ میرے قریب میرے بابا جان تو دونوں جہانوں کے سردار سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو سلام، مگر جب معراج کی رات میں نے سلیمان علیہ السلام کو تلاش کیا تو نبیوں کا امام مصلی پر اور سلیمان علیہ السلام پچھلی پتہ نہیں کتنی صفوں کے پیچھے مقتدی کھڑے تھے۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے اپنی لبِ جگر کو یہ سارا کچھ دیا، وہ تو میرے آقا، میرے نبی، میرے جد امجد، میرے بابا کے مقتدی ہیں، اور علی کے ذہن میں آ گیا ہوگا شاید میرے بابا جان نے مجھے کیا دیا۔ سوچتے سوچتے دونوں سو گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر دیکھا، جنت لگی ہوئی ہے، جنت میں پہنچے، جنت کے اندر ایک محل تعمیر ہے، ایک محل دیکھا۔ پھر وہ جب محل دیکھا تو وہ محل ایسا زیب و زینت سے مرقع مرصع اور ایسا عظیم الشان محل کہ کیا بات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل کی طرف جب بڑھے تو اس محل کے اندر ایک کمرہ تھا، وہ کمرہ اس پورے محل کی زیب و زینت کا مرکز تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے کی طرف گئے، دروازہ کھلا ہے، جب اندر جا کر دیکھا تو ایک بڑا عالی شان بیڈ، ہیرے جواہرات یاقوت زبرجد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس بیڈ پر، اور حضرت سیدہ خاتون جنت اس بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، خاتون جنت اس بیڈ پر بیٹھی ہیں، اور جنت کی ساری حوریں حضرت سیدہ خاتون جنت کے ارد گرد جب وہ غلامانہ کھڑی ہیں، کوئی حکم ملے حاضر کر دیں، کوئی چیز مانگے حاضر کر دی جائے، کوئی نعمت کا تذکرہ کرے حاضر کر دی جائے، ساری کی ساری حوریں کمرے کے ارد گرد ہیں۔ ایک حور ہے کہ جس نے سونے کا، اشرفیوں کا، ہیرے جواہرات کا تھال پکڑا ہوا، اور حضرت سیدہ کائنات کے بیڈ کی بائیں جانب اپنا سر جھکائے کھڑے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اندر ہوئے، جب اندر ہوئے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج کو دیکھا، اپنے شوہر نامدار کو جب دیکھا تو دیکھ کر سیدہ پاک نے انہیں استقبال کیا، بلایا، بیڈ کے اوپر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضرت سیدہ کائنات ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مسکرا رہے ہیں۔ اسی مسکرانے میں مولا علی کی آنکھ کھل گئی۔ مولا علی کی جب آنکھ کھلی، پہلے تو دونوں سوئے تھے، اب جب مولا علی کی آنکھ کھلی تو سیدہ پاک علی کے سرانے بیٹھی ہیں، علی کے سرانے بیٹھ کر پوچھتی ہیں، علی کیا دیکھ رہے ہو؟ علی کیا دیکھ رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا علی بھی باب مدینۃ العلم تھے، فرمایا اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ کچھ دیکھ رہا ہوں تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا دیکھ رہا ہوں، تمہیں پھر یہ بھی پتا ہوگا کیا دیکھ رہا ہوں۔ اے فاطمہ فقط اتنا بتاؤ، وہ جو کنیز کھڑی تھی تھال لے کر اور بڑے ہیرے جواہرات اور زبرجد کے یاقوت کے، وہ اس میں بڑے بڑے خزانے تھے، تو آپ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی، سر جھکائے کھڑی تھی، بتاؤ تو صحیح وہ کون تھی؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، وہ کوئی اور نہیں، حضرت سلیمان کی بیٹی ان کی جنت میں کھڑی تھی، وہ کوئی اور نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی شہزادی تھی جس کا تذکرہ آپ میرے حبیب علیہ السلام سے سن کر آئے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، عورت کی عزت اور عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کے نقشے قدم پر چلے، ان کے طریقے پر رہے، ان کے طریقے پر رہے گی تو پھر اس کے لیے دونوں جہاں کے اندر خیر ہے، لیکن اگر اس کے طریقے پر نہ رہے، حسب سابق ہم ایک مرتبہ آج پھر اپنا مسئلہ واضح کرتے چلے۔ عورت کی نماز، حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے تو پردے کی تو یہ اہمیت ہے، لیکن عورت کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف، حضور فرمایا
کہ عورت کے لیے مسجد نبوی شریف سے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے نہاں خانے کے اندر، جس میں گھر کے تمام افراد کی اپروچ نہ ہو، وہاں پر یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے، یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کی روایت نمبر ہے 869 869 نمبر روایت ہے۔ عورتیں مسجدوں کے اندر جا کر نمازیں پڑھتی تھی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور رسالت پڑھا کرتی تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا۔ منع کر دیا، کیوں منع کر دیا؟ یہ لے آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی سرچ کریں 869، یہ روایت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لو ادرک رسول اللہ ما احدث النساء لمنعنہن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب عورتیں آتی تھیں تو فجر کی نماز کے لیے آتی تھی، اندھیرے کے اندر آتی اور اندھیرے میں نماز پڑھ کے اس طرح واپس چلی جاتی۔ یہ اس سے پہلی روایت ہے، فرماتی کہ جب یہ واپس چلی جاتی تو اس قدر اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو چہرے کو بھی دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتی تو ہم پہچان ہی نہ پاتی تھی کہ کون سی عورت چلی گئی۔ پردے کا اس وقت کیا اہتمام تھا، وقت گزرتا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد دور صدیقی گزرا، فاروق اعظم کا دور آیا، فرماتے ہیں کہ اس قدر ان کے اندر فیشن آ گیا، اس قدر ان کے اندر بناوٹ آ گئی اپنی زیب و زینت کے حوالے سے، یہ اس قدر جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے تیز کر لیا۔ فرماتی ہے کہ اگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لو ادرک رسول اللہ ما احدث النساء لمنعہن، فرماتی کہ اگر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں مسجدوں سے بھگا دیتے۔ کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ۔ کما منعت بنی اسرائیل نساء بنی اسرائیل، جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھگا دیا گیا تھا۔ یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف، اس کی بھی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف اس کے اندر سے بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کتاب اللہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، ان سارے مواقف سے بندہ نچیز یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت ہر لمحے حاضر ہے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ اسلامی سے، عورت کی نماز اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اس کے گھر کے اندر قبول ہے۔ عورت کی نماز مسجد کے اندر یا کسی دوسری جگہ پر جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا، آپ فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں، آپ تو فتاوی بزازیہ اٹھا کر دیکھیں، آپ فتاوی ہند اٹھا کر دیکھیں، آپ فتاوی تابع شریعہ اٹھا کر دیکھیں، فتاوی رضویہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان تمام فتاوی جات کی روشنی میں آن لائن ریکارڈ کر رہا ہوں، عورت کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہے۔ میری کسی سے بالکل یقین کرے، اللہ رب العزت کی قسم، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن ہے، یہ دیکھ لیں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں، میری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اگر پڑھا نا، اگر میں نے آپ کو نہ بتایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے جو کوئی معاملہ ہوا اور اس نے اسے چھپا لیا، کمپرومائز کرتے ہوئے فلانا ناراض ہو جائے، فلانا ناراض ہو جائے، فلانا ناراض ہو جائے، اس طرح کرتے ہوئے جس نے مسئلہ چھپا لیا، الجم بلجام من نار یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن اس چھپانے والے کو جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام ڈالی جائے گی اور اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائے گے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، اس مسئلے
پر کسی کو کوئی مسئلہ ہے میں حاضر ہوں. کسی عالم کو, کسی مفتی کو, کسی مفسر کو, کسی پڑھے لکھے کو لے کر آئے, مجھے نہ سمجھیں, مجھے سمجھائیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن سمجھائیں. یاد رکھیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ما خیر للنساء, عورتوں کے لیے بہتری کس میں ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بہتری کس میں ہے؟ غیر مرد ان کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد کو نہ دیکھے. عزیزان گرامی قدر, ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرے, اطاعت کرے, نمازیں پڑھے, تراویح کی صورت میں, تسبیح کی صورت میں, سارا کچھ پڑھتے رہیں. پڑھنے کے بعد مجھے یقین سے بتائیں پڑھتے کس لیے؟ ثواب کے لیے, اجر کے لیے, آخرت کی بقا کے لیے, نجات کے لیے, کامیابی کے لیے, اس لیے پڑھتے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد قیامت والے دن جا کے پتہ چلے یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا. یہ پڑھتے رہے نجات کے لیے, یہ تو الٹے گلے پڑ گئے. یہ پڑھتے رہے کامیابی کے لیے, یہ ان کی ناکامی مل گئی. اگر قیامت والے دن جا کے ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں چاہیے نا اس زندگی کے اندر یہ جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے اس میں سمجھ جائیں, اور اس میں قرآن و سنت کی چھتری کے نیچے آ گئے. جب قرآن و سنت کی چھتری کے نیچے آئیں گے, رب کعبہ کی قسم قرآن پکڑ کے کہتا ہوں پھر برکت ہی برکت ہوگی, پھر رحمت ہی رحمت ہوگی, پھر فضل ہی فضل ہوگا. لیکن اگر چھتری سے, شریعت کی چھتری سے باہر نکلیں گے تو پھر کوئی برکت نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے.